बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 12 जनवरी है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये तीसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, कराची जलसे का पहला नतीजा निकला है। कोर कमांडर पेशावर और सोहेल अफरीदी की मुलाकात, ये माजरा क्या है, ख़त किसने लिखा, क्या मुतालबा किया गया, इन कैमरा ब्रीफिंग कब होगी और किन चीज़ों के ऊपर गौर किया जाएगा, और पाकिस्तान के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर इस ख़त की क्या हैसियत है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। और दोस्तों, अचकज़ई शहबाज शरीफ की मुलाकात, एक वज़ीर ने हाथ मिलाकर क्या पैगाम दिया, दूसरे ने इस मुलाकात के हवाले से और अचकज़ई के बतौर अपोजिशन लीडर और दीगर जो मामलात हैं इमरान खान से मुतल्लिक, इस पर क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे। और अडयाला 10,000 का धरना, एक लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट के अंदर कौन से लोग हैं जी जो मिलने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक दूसरी लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी MNAs MPs हैं, इनकी लिस्ट को भी शेयर किया जा रहा है। इसमें कौन कितने बंदे लेकर आएगा, अब ये सवाल है। और पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, ख़ासतौर पर PTI, वो अब मुकम्मल तौर पर स्कैन कर रही है हर उस शख्स को जो इमरान खान के बयानी का बोझ नहीं उठा सकता। और दोस्तों, इसके साथ साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, मैं ना चाहते हुए भी उनके मुतल्लिक कुछ बातें जो उन्होंने पंजाब में क्राइम के हवाले से कही, इनको थोड़ा सा हम आईना दिखाएंगे। और जो वो दावे कर रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है और कितना झूठ का फलंदा है, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पंजाब फोरेंसिक लैब के हवाले से जो एक नोटिफिकेशन माजी में आया, और फिर इसी लैब ने सोहेल अफरीदी के मुतालिक क्या कहा और क्या रिपोर्ट जारी की गई, इन दोनों खबरों का आपस में क्या ताल्लुक है, ये भी आपको बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारी जी 2 डॉक्यूमेंट्रीज आ गई हैं और दोनों अपलोड कर दी हैं, आप जाकर इसे देख सकते हैं। और मकसद एक ही है कि इस चैनल के ज़रिए हम स्किल सेट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएं, तो आप इस सेटअप का हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ आपने प्रोग्राम को जाकर देखना है और वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्वालिटी कंटेंट है, ये बड़ी मेहनत से टीम तैयार करती है। ये ऐसा नहीं है कि हमने खबरें इकट्ठी की और बोलना शुरू कर दिया, इसके ऊपर पूरा एक काम होता है। आपकी कंटेंट टीम है, फिर डिज़ाइनर्स हैं, फिर ग्राफिक डिज़ाइनर्स के बाद एनिमेटर्स हैं, इसके अलावा क्रोमा वाले दोस्त हैं, लाइटिंग है, काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। ये ऐसा नहीं है कि एकदम जो है वो चीज़ें तैयार हो जाती हैं और उस पर कॉस्ट आती है। तो आप जाकर ज़रूर इस डॉक्यूमेंट्री को भी देखिएगा। लेकिन फिर सबसे पहले आपको ये खबर दें कि कल का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक इंतहाई अहम दिन है। अलीमा खान अपने ख़ानदान के तमाम लोगों के साथ, बहनों के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ अडयाला के बाहर बैठेंगी। और अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया इस हुकूमत के हवाले से, और अडयाला कल सब ने पहुंचना है, एक मैस मूवमेंट की बात की जा रही है। अलीमा खान ये कहती हैं कि पिछले 3 महीने से हमारे भाई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। एक प्लान के मुताबिक इंसानी बुनियादी हकूक़ से जिस तरह से उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, आलमी कवानीन क्या कहते हैं, इस सब के तनाजुर में इमरान खान के साथ तमाम लोगों ने खड़ा होना है, निकलना है, और कल आप हमारा साथ दें। फैमिली मेम्बर्स और कुछ जो हमारे वकला हैं, इनको मिलने की इजाज़त इमरान खान से क्यों नहीं दी जाती। कल दोपहर 1 बजे धरने का बाकायदा आगाज़ होगा। और एक लिस्ट दोस्तों इस हवाले से तैयार की गई है, जिसमें एक तो जी बैरिस्टर गौहर का नाम है, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी हैं, अली इजाज़ भुट्टर हैं, इसके अलावा बिलाल उमर साहब हैं, फिर काजी अफजल अहमद हैं। इन तमाम लोगों के नाम जो हैं वो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भेज दिए गए, और यकीनन कल भी ये मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जो हुकूमती वज़रा उनकी तकरीरें और इसके साथ साथ पार्लियामान में जो उन्होंने खिताब किया, और इसके अलावा जो असम्बली की गैलरी में जितनी भी उनकी मीडिया इंटरेक्शन हुई है, इससे ये अंदाज़ा होता है कि किसी सूरत भी इमरान खान की कल की मुलाकात नहीं होने देंगे। पंजाब में आप देख लें कि एक तर्जुमान इन्होंने बैठाकर इमरान खान और ख़ासतौर पर सोहेल अफरीदी के ऊपर जिस तरह से तनकीद की जाती है, वहाँ से भी आपको यही इंडिकेटर मिलेगा, आपको मरकज़ से भी यही इंडिकेटर मिलेगा। और फिर आज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में आकर सोहेल अफरीदी पर तनकीद कर रही है। दोस्तों, ये मुलाकात होगी या नहीं होगी, लेकिन एक बात तय है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खामोशी से नहीं बैठेगी। सोहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट और मोबिलाइजेशन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस पूरी तहरीक के अंदर एक जान पैदा कर दी है। कराची में जो कुछ हुआ, अब लोग इससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पार्टी से अलग हो जाएंगे, लोग आपसे सवाल करेंगे। तो कल का दिन
اس تناظر میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ لوگ جو پچھلے 2 برسوں سے گھر سے نہیں نکلے یا پارٹی کے اندر عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور قربانی دینا نہیں چاہتے، دھرنے یا احتجاج کرنا نہیں چاہتے، کل ان کا بھی امتحان ہے، اور کل یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف خاندان کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے یا نہیں کھڑی، کیونکہ عوام تو کھڑی ہے۔ اور وہ لوگ جو مسلسل رکاوٹیں ڈال رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیرسٹر گوہر بھی آج بہت زیادہ آپ کو ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور حکومت کے رویے کے اوپر وہ بھی تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ان کو بھی پتا ہے کہ یار اگر اب ہم نے تنقید نہ کی اور ہم نے کچھ نہ کیا عمران خان کی رہائی کے لیے، تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ مجھے نہیں چھوڑے گا اور مجھ سے وہ سوال کرے گا۔ دوستو، کل کا دن یاد رکھیے گا، اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک اینیمیشن بھی جاری کی ہے، جس میں اڈیالہ جیل، لاہور، پشاور، کراچی اور پنجاب، گلیت بلتستان، مختلف علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ قافلے کی شکل میں اڈیالہ کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ تحریک انصاف کو یہ سوچنا چاہیے کہ ڈی چوک کی بجائے آپ اڈیالہ کا رخ کریں، اور اگر آپ اس سڑک کے اوپر 40 سے 50 ہزار لوگ بھی اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے نا، جب آپ نے فائنل کال دینی ہے، تو ان کو ٹیبل پر بیٹھ کر آپ سے بات کرنا پڑے گی اور ایک پریشر بنے گا۔ ڈی چوک جائیں گے، وہی آپ کے ساتھ انہوں نے معاملات کرنے، چونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تجربہ ہے ان سے نمٹنے کا، اور ہم دوبارہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح نپٹیں گے۔ تو اڈیالہ دھرنا اور یہیں سے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے کیپٹلائز کرنا ہے۔ اور دوستوں، آپ کو یہ خبر دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایوان سے واک آؤٹ کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ نوید قمر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایسا تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوا، جب کوئی آپ نے آرڈیننس صدر کے دستخط کے بغیر جاری کر دیا اور اس کا کوئی آئین سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ہم واک آؤٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کا ایک اجلاس بھی بلا لیا، جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آئندہ کرنا کیا ہے۔ جی، آپ کو ایک شٹ اپ کال آتی ہے اور آپ بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ ہر اس اپورچونٹی کو استعمال کرتے ہیں جو آپ کو اقتدار کی کرسی تک لے کے جا سکے۔ 8 فروری کی رات جب پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا پورے ملک سے، تو بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ آئیں ہم آپ کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ ان کو نظر آیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ان کو دعوت دیں گے اور پی ٹی آئی والے بھاگے بھاگے ہمارے پاس آئیں گے، تو ہم ایک تو ان کی سیاست کے اوپر بھی حملہ کریں گے اور ان کے ووٹ بینک کو استعمال کریں گے اپنے مقاصد کے لیے، اور دوسرا نون لیگ کے خلاف بھی ایک پنجاب میں محاذ ہوگا، تو ہماری تو ویسے چاندی ہو گئی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو انکار کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ پھر سہیل افریدی صاحب، آپ کو لگا کہ وہ سندھ میں آئے گا تو ہم اسے ویلکم کریں گے، ٹوپی پہنائیں گے، اجرک پہنائیں گے، تو عوام ہمارے ساتھ ہوگی۔ عوام آپ کے ساتھ تھی اس وقت تک جب آپ نے ان کو پروٹوکول دیا، ان کو عزت دی، لیکن جس طرح ہی آپ نے اپنی حیثیت اور اوقات دکھانا شروع کر دی، تو پاکستان کی عوام نے آپ کو بھی اسی طرح راندہ درگاہ کر دیا۔ تو یہ ہر اپورچونٹی کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں کیچ کیا ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کر سہیل افریدی کے حوالے سے بتاتا ہوں، لیکن یہاں پر کیا ہوا، تفصیلات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ یہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں کوئی حکومتی آرڈیننس کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ آرڈیننس تھا کیا یا کیوں نہیں آیا، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن جو خفیہ ایجنسیز کی رپورٹ ہے، ان کو سر بتا دیا گیا ہے جہاں بھی ضمنی انتخابات ہوتے ہیں، یا تو یہ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف چونکہ انہیں انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی، تو یہ جیت جاتے ہیں۔ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو اغوا کرتے ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ سامنے تو ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، لہٰذا ہم نے جیت جانا ہے، تو اس لیے ضمنی انتخاب کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن بلدیاتی انتخابات جو بار بار ملتوی کیے جا رہے ہیں، اس میں پاکستان کی خفیہ ایجنسیز نے ان کو رپورٹ دے دی تھی کہ جو اس وقت عوامی سینٹیمنٹ ہے، پاپولر اوپینین ہے اس حکومت کے حوالے سے اور پاکستان کے اداروں کے حوالے سے جو ان لوگوں کو اقتدار میں بٹھاتے ہیں، وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے اگر آج الیکشن کروا دیے تو ایک کلین سویپ ہوگا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کا ہر طرف راج ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اعلان یہ کیا تھا کہ غیر جماعتی یعنی کسی پارٹی کے ایفیلیشن کے بغیر آپ الیکشن میں جائیں۔ لوگوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے کہنا تھا کہ جناب میں ہوں عمران خان کا سپاہی، دوسرے نے کہنا تھا میں ہوں عمران خان کا سپاہی، اور آپ جماعتوں کی ایفیلیشن کے بغیر لوگوں کو میدان میں اتار رہے تھے۔ یعنی 8-8-9-9 اگر ایک یونین کونسل سے بندے اگر الیکشن میں چلے جاتے، امیدوار چلے جاتے، تو ہر بندے نے عمران خان کا کلیم کرنا تھا، اور جیتنے والا جو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آیا ہوگا اس نے جا کر ووٹ کسی اور کو دے دینا تھا۔ تو ان کی پلاننگ تھی، لیکن جو خفیہ ایجنسیز کی رپورٹس ہیں وہ ان کو بہت پہلے بتا چکی تھی کہ الیکشن میں جانے کی غلطی مت کرنا، اور ہم کسی صورت بھی تیار نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ الیکشن کرواتے ہیں اور آپ کے نتائج آپ کو بدلنے پڑتے ہیں تو بدنامی ہوتی ہے، پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔
آپ کو اپنے لوگوں کو میدان میں اتار کر آروز اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو منانا پڑتا ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر یہ ویڈیوز لیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگ خود سے دیکھیں یہ کمشنر راولپنڈی جس کا ایک دم سے ضمیر جاگ گیا اور اس نے بولنا شروع کر دیا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا، آج وہ پاکستان کی کسی عدالت میں پیش نہیں ہوا، کوئی مقدمہ دائر نہیں ہوا، وہ کہاں ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ پھر آپ کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے۔ اس وقت جو اسٹریٹ موبلائزیشن جو حالات بن گئے ہیں، ایک کلین سویپ ہوگا اور آپ اسے روک نہیں سکیں گے۔ تو اس تناظر میں آرڈیننس آیا، اب آرڈیننس کیا تھا، لیکن ایجنسیز نے جی ان کو بتا دیا اسی طرح جس طرح ایجنسیز نے ان کو بتا دیا تھا کہ ان تمام چیزوں کو روکیں۔ کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، عوام کی بڑی تعداد اس وقت سڑکوں پہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی غلطی جو کسی کو نیچا دکھانے کے لیے اور ہمیں پیغام پہنچا رہے ہیں، دا میسج از لاؤڈ اینڈ کلیئر، اور وہ پہنچ گیا ہے۔ اور میسج یہ ہے کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، عوام پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوستو اس ملک کے اندر جو آئین اور قانون کی بات کرتا ہے نا، جب بھی اس نے اپنے حق کی بات کی، عوام کے حقوق کی بات کی، تو اسے فوری طور پر غداری کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اتنا آسان ہے ان کے لیے کسی کو غدار ڈکلیئر کرنا۔ سہیل افریدی کراچی کی سرزمین پر آیا، اسے آپ نے اجرک بھی پہنائی، اسے ٹوپی بھی پہنائی، لیکن جب آپ نے عوامی ریئیکشن دیکھا اور آپ کو فون آنے شروع ہو گئے کہ بس کر دو، پیغام پہنچ چکا ہے، اور پیغام ہماری طرف سے یہ ہے کہ اگر تم نے نہ روکا تو تمہارے لیے مشکلات ہو جائیں گی، اور جو ہماری محنت تھی اس پہ پانی مت پھیرو، تو پھر آپ نے فوری طور پر حب الوطنی کے اوپر شک کرنا شروع کر دیا، اسے غدار وطن ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا، اسے کہا کہ یہ فوج کے خلاف ہے۔ اور دوستو کوئی ایک ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہے یا آپ کی نظر سے گزری ہو تو ضرور شیئر کریں جس میں سہیل افریدی پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کر رہا ہو۔ انہوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش تو کی، وہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی سندھ حکومت کی ترجمان بن کے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ان سے بندے پورے نہیں ہوئے تو ہمیں بتا دیتے۔ وہ جو میئر کراچی اس نے بھی کہا، اور یہ بھی بی بی کہہ رہی تھی انہیں اپنی شکست نظر آ رہی ہے، اور وہ 21 اور 22 نشستیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف سے چھینی گئی، اور پورے سندھ کے اندر، میں تو صرف کراچی کی حد تک نہیں یہ دیکھتا، میں تو پورے سندھ کے حالات جو نظر آئے ہیں ہمیں پچھلے 3-4 دنوں میں، وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ صرف پنجاب میں چوری نہیں ہوا، بلکہ سندھ کے اندر بھی اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اور دیگر جماعتوں کو دے کر جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ کراچی کی حد تک تو ضرور بات ہوتی ہے، لیکن یہ مینڈیٹ دیگر علاقوں کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ چوری کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑے احتجاج کی تیاری کر رہی ہے۔ کل کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سوشل میڈیا کی جو ان کی ٹیم ہے وہ ہر میرا خیال ہے کہ گھنٹے کے بعد ایک ویڈیو جاری کر رہے ہیں جس میں عوام کی ایک بڑی تعداد اڈیالہ کی طرف جو ہے وہ مارچ کر رہی ہے، اور جس طرح سے ویڈیوز آ رہی ہیں، جو سلسلہ شروع ہو گیا، میری یہ اسسمنٹ ہے، میں نے تو پہلے یہ سجیشن دی تھی، لیکن مجھے اب یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک کی بجائے اب اڈیالہ کی ہی کال دے گی۔ جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو مزید ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہیں، جس میں اے آئی سے یہ جنریٹڈ ویڈیوز ہیں، جس میں علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، باقی بہنیں، تحریک انصاف کا ورکر اڈیالہ کی طرف مارچ کر رہا ہے۔ تو سر یہ حالات ہیں، اور تحریک انصاف کو اس بات کا یقیناً احساس اب ہو گیا ہے کہ ہم نے ڈی چوک اگر گئے تو نتائج شاید وہ ہمیں نہ مل سکیں۔ اچھا یہ ڈی چوک جاتے کیوں ہیں؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشن ایونیو اور ساتھ آس پاس جتنا بھی آپ کا انٹرنیشنل جتنا بھی آپ کا ایک ہب ہے نا، وہ یہ ایک طرح سے یہ علاقہ ہے، تمام ادارے یہاں پر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دونوں ہاؤسز یہاں پر ہیں، سپریم کورٹ پاکستان کی بلڈنگ یہاں پر ہے، یعنی جو ملک کی کریم ہے، اور پھر فورن آفیسز، تمام سفارت خانے اسی علاقے میں موجود ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کو چوک کر دیا تو ان کا یہ خیال ہے کہ ایک پیغام صرف آپ کے ڈومیسٹک لیول پر نہیں جائے گا، نیشنل لیول پر نہیں جائے گا، بلکہ انٹرنیشنلی بھی پیغام جائے گا کہ بھائی جان اسلام آباد بند ہو گیا۔ لوگ پوچھیں گے کیوں بند ہوا، تو بتایا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس سڑکوں پہ موجود ہے اور حکومت کے خلاف جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ آج دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز، ایک کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ جب ایران کے اندر احتجاج شروع ہوئے تو ہم پاکستان میں بیٹھ کے جب ان خبروں کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو آپ کو فرسٹ امپریشن کیا ملتا ہے؟ یہی ملتا ہے نا کہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، حکومت کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے، وٹ ایور دا ریزنز آر، کہ رجیم چینج ہے، امریکہ کا اس میں کیا کردار ہے، اسرائیل کا کیا کردار ہے، لیکن باہر کی دنیا کو پیغام تو یہی جاتا ہے نا۔ فرانس کے اندر احتجاج ہوا تو کیا پیغام کیا کہ فرانس کے اندر احتجاج ہو رہا ہے، لندن کے اندر احتجاج ہوتا ہے تو پوری دنیا میں یہ پیغام جاتا ہے نا کہ احتجاج ہو رہا ہے حکومت کی پالیسیز کے خلاف۔ تو یہ کسی بھی ملک کے لیے، اس کی حکومت کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، یعنی آپ کی حکومت میں آپ کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں لوگ جب سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو انٹرنیشنلی یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ کی حکومت ایک سٹیبل حکومت نہیں ہے۔
اور اسے عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. آپ عوام میں مقبول نہیں ہیں. عوام میں تو آپ پہلے مقبول نہیں تھے. 8 فروری کے انتخابات آپ کے سامنے ہیں, لیکن یہ احتجاج اور لوگوں کا نکلنا, دھرنے دینا اس کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. باقی لوگوں نے جو تیاری کی ہوئی ہے وہ کریں, لیکن ان کا جمہوریت سے سر کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لوگ جو آج کہتے ہیں نا کہ ہماری تیاری اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اسے کیسے نمٹنا ہے, وہ یقیناً تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن عوام کی تیاری بھی سر ہے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ عوام کتنی بڑی تعداد میں نکلتی ہے. کل سر ایک طرح سے دوبارہ سے ٹیسٹ ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ٹیسٹ ہے, عوام کا بھی ٹیسٹ ہے. وہ اس لیے کہ کراچی میں تو آپ کو ایک اوپن سپیس ملی, اور لوگوں کو اگر یہ سپیس پنجاب میں مل جائے تو لوگ نکلیں گے. اڈیالہ میں یہ اوپن سپیس اس طرح سے دی نہیں جاتی, لوگ آتے ہیں, KPK سے راستے بند کر دیے جاتے ہیں. کل پاکستان تحریک انصاف کو یہ ایک بڑا شو کرنا ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور طریقے سے تیاری کر لی ہے. میں آپ کو نا یہ جو عوام والا جو معاملہ ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اب سے کچھ ہی دیر پہلے بہت سارے دوستوں نے ویڈیوز شیئر کیے. ان ویڈیوز کے اندر سہیل افریدی, شاہد خٹک, مینا خان افریدی, شفیع جان, یہ سب لوگ آپ کو نا وہ جہاز میں نظر آ رہے ہیں. اور یہ کوئی چارٹرڈ طیارہ نہیں ہے, بلکہ عام جہاز میں یہ بیٹھ کے اسلام آباد آئے ہیں, اور عام پبلک کی طرح, عام مسافروں کی طرح. کوئی سر عوامی نمائندے تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں نا. جب ہم برطانیہ میں کوئی ایگزامپل دیتے ہیں نا کہ بورس جانسن جو ہے وہ اپنے when he was the prime minister, وہ اسی طرح گروسری کی شاپنگ کرنے جاتا ہے, سڑک پہ لائن میں لگ کر جو ہے وہ چیزیں خریدتا ہے جیسے عام بندے خریدتے ہیں. تو یہ باتیں بہت زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں. پاکستان کے اندر کوئی یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ مریم جو ہے وہ صبح جا کر کسی دکان سے کوئی سامان خرید کر لے کر آئیں؟ ناممکنات میں سے ایک ہے, کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہے. ان کو تو بادشاہوں کی طرح ایک ماحول ملا. کیا کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنے گھر کا سودا سلف جو ہے خریدیں کسی دن جا کر؟ یہ روایات کبھی ہیں ہی نہیں. وہ جو کلچر ہمارا ہونا چاہیے بینگ اے مسلم, وہ کلچر گوروں نے اپنا لیا, اور یہ لوگ ہر چیز اپنا کام جو ہے وہ خود کرتے ہیں. اکثر ہمارے دوست جو پاکستان سے امریکہ یا برطانیہ جا کے سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو امیر سے امیر لوگوں کو بھی اپنے کام خود کرنا پڑتے ہیں, اور وہاں تو ڈرائیورز تھے, نوکر چاکر, ہر چیز کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی بندہ جو گھر میں رکھا ہوتا ہے. لیکن برطانیہ کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پیسہ لوگوں کے پاس نہیں ہے, بہت سارا پیسہ ہوگا, لیکن اس کے باوجود لوگ اپنا کام خود کرنا چاہتے ہیں اور خود کام کرتے ہیں. یہ شاہد خٹک, مینا خان افریدی کسی چارٹرڈ طیارے میں نہیں گئے. جہاز اپنا چارٹرڈ لے کے جا سکتے تھے, لیکن انہوں نے چارٹرڈ طیارے کے بجائے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اور باقی اس کو اہمیت دی. اینڈ یو کین سی کہ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. ایک ویڈیو سر, یہ میں کوشش کروں گا کہ چونکہ ٹائم تھوڑا ہے, لیکن ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیوز آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں. تو ایک ویڈیو اور جی, اس پہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے سے ایک دوست نے ویڈیو بنائی, اسے شیئر کر دیا کہ یہ دیکھو جی عوامی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ہمارے آگے آگے جا رہا ہے. تو یہ ہیڈ لائن سہیل افریدی نے بنانے میں کامیاب وہ ہوئے بھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام کے ساتھ کنیکشن. تو آپ دیکھیے گا, مجھے تو اب ایسا لگتا ہے کہ آنے والے جو آپ کے عام انتخابات ہیں, جب بھی اس کا ٹائم پورا ہوگا, شاید یہ اس ٹائم پہ بھی ان کو ایجنسیز یہی رپورٹ دیں گے کہ بھائی جان آپ نے انتخابات میں نہیں جانا. اب دیکھیں, یہ صرف 1.5 برس ہوا ہے اس حکومت کو آئے ہوئے, ٹھیک ہے, 2024 فروری 2024, اور 24 پورا گیا, پھر فروری آپ کا 25 پورا گیا, تو 2 سال, تو یہ 30واں سال ہے. تو اگر 2 سالوں میں حکومت کے یہ حال ہیں تو 3 سال یہ کیسے گزار سکیں گے؟ تو 3 سال کے بعد تو یہ عوامی موومنٹ جو ہے اپنے عروج پر ہوگی. لگتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی, کچھ لوگوں کو مزید نااہل بھی کر دیا جائے, لیکن یہ مومنٹم جس 2.5 برس میں جتنا یہ بن گیا ہے, جو آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا کہ آپ کو انتخابات ملتوی کرنے پڑ رہے ہیں, 5 سال کے بعد سر اس کی کیا سچویشن ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے شہباز شریف کی اپنا ٹائم پورا کرے گی, اور شاید کوئی آپشن جو ہے بیچ میں سے نکالا جائے. لیکن اصل چیز ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات, اور پاکستان کی عوام دوبارہ سے اپنا ووٹ کا جو حق ہے وہ استعمال کرے گی, اور یقیناً ان لوگوں کو ایک طرح سے ٹکر دے گی. میں آپ کو پھر یہ بھی خبر دوں کہ جنید اکبر صاحب نے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے 3 ریلیوں کا اعلان کر دیا ہے. 17 جنوری بروز ہفتہ ہری پور سے مانسہرہ تک ریلی کا باقاعدہ انعقاد کیا جائے گا. 24 جنوری بروز ہفتہ ریلی پشاور تا نوشہرہ سے ہوتے ہوئے مردان اور پھر سوابی میں اختتام پذیر ہوگی. اور 25 جنوری بروز اتوار بنگورہ سے, یہ ایک اور جگہ ہیں جی, تیمر گرا, اگر پروننسیشن آگے پیچھے ہو جائے تو سر معافی چاہنا, ریلی ہوگی. تو یہ ایک نیا سکیڈول جو ہے جنید اکبر صاحب کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے. اچھا, جنید اکبر صاحب ایک ون آف دی ہارڈ لائنرز آف پاکستان تحریک انصاف, اور KP چیپٹر کو دیکھ رہے ہیں, لیکن جو ایکسپیکٹیشن ان سے تھی, اور انہوں نے کچھ اپنے اختلافات کا ذکر بھی کیا پچھلی حکومت کے ساتھ,
ان کی چیزیں پوری نہیں ہوتی تھی اور علی امین گنڈا پور کی ایڈمنسٹریشن ان کے معاملات کو کچھ زیادہ سنجیدہ نہیں لیتی تھی، لیکن اب یہ دوبارہ سے ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیں کہ کے پی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا امن و امان پر ان کیمرہ بریفنگ کے لیے کور کمانڈر پشاور کو خط ہے، اور تفصیلات کے مطابق جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں صوبائی اسمبلی کی جانب سے تحریر خط میں خصوصی کمیٹی نے کور کمانڈر سے صوبے میں امن و امان اور مجموعی سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ کی درخواست کی ہے۔ خط کے مطابق خصوصی کمیٹی میں قائد ایوان، قائد حزب اختلاف، وزراء اور پارلیمانی لیڈرشپ شامل ہیں، جبکہ خصوصی کمیٹی کو چیف سیکرٹری، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس کی بریفنگ مل چکی ہے۔ خط میں کہا گیا کہ کمیٹی نے وفاقی حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جاری آپریشنز پر بریفنگ طلب کی۔ صرف آپریشن سے پائیدار امن ممکن نہیں، سیاسی اور سماجی اقدامات بھی ضروری ہیں۔ خط میں کے پی میں شامل اضلاع میں جاری آپریشنز پر بھی بریفنگ طلب کی گئی ہے۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ ان کیمرہ بریفنگ کے پی کے اسمبلی میں باہمی مشاورت سے طے تاریخ کو کرانے کی درخواست ہے۔ بریفنگ آئینی ذمہ داریاں نبھانے میں معاون ثابت۔ دیکھیں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت، اسپیکر اور یہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں، اس سے پہلے بھی ان کی ایک ملاقات جو ہے وہ ہو چکی ہے اور اس پر ان سے سوالات بھی کیے گئے جس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن چونکہ اب بار بار پاکستان میں دہشت گردی کو ان سے جوڑا جاتا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت سے جوڑا جاتا ہے، اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ یہ حملے ان کے اوپر کیوں نہیں ہوتے جس طرح یہ کوئی گٹھ جوڑ ان کا دہشت گردوں کے ساتھ ہے۔ تو اب سہیل افریدی اسپیکر قومی اسمبلی، اب انہوں نے اسپیکر صوبائی اسمبلی کے پی کے، اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خط کے ذریعے ہم ایک بریفنگ طلب کرتے ہیں، ان کیمرہ بریفنگ ہو، اور ضروری نہیں ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پاس سے طاقت ہے، آپ کے پاس سے اختیار ہے، آپ یہ طلب کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ایک پیج پر رہ کر صوبے کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے اور وہاں پہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے، تو پھر یہ ضروری ہوگا کہ آپ انہیں بریف بھی کریں اور وہ بریفنگ لیں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت ہی زبردست قدم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آپ سائڈ پہ رکھ کر سوچیں کہ یہ عوامی نمائندے ہیں، جن علاقوں میں آپ آپریشن کر رہے ہیں وہ کے پی کے کی عوام پاکستانی ہے، وہاں کے الیکٹڈ نمائندوں کو اگر آپ آن بورڈ لے کر آپریشن کریں گے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لوگ وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں اور جو کے پی کے حکومت ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اس چیز کے اوپر مزید، تاکہ کوئی ابہام نہ ہو، کوئی ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹ جاری نہ کرے، پوائنٹ سکورنگ نہ ہو، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے باز رہیں، ایک دوسرے کو بیٹھ کر ان کیمرہ بریفنگ دینے میں میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ملک کے لیے، قوم کے لیے یہ جو دہشت گردی کا ناسور ہے جس میں ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ انہی کا گریبان پکڑا جائے جو دہشت گرد ہیں۔ دہشت گردوں کو گھسیٹ کر ہم نے اپنے ملک سے باہر نکالنا ہے۔ تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کے پی کے اسمبلی کے اندر اگر کوئی خط کی لکھ کر بات کر رہا ہے، اور یہ پہلا رابطہ ہے ایک طرح سے جی باقاعدہ طور پر، اور وہ رابطہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے اس تناظر میں یہ پہلا رابطہ کیا جا رہا ہے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ اسمبلی کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنی حیثیت کو استعمال کر رہے ہیں۔ استعمال یہ جو ایوان ہے وہ صرف عوام کے لیے ہونے چاہیے، جو یہ خط کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اور دوستوں آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پنجاب حکومت نے، یہ 19 مارچ 2025 کی خبر ہے، فورینزک سائنس ایجنسی کو براہ راست سیاسی کنٹرول میں دے دیا، کیونکہ مریم نواز کو جو ہے وہ چیئرپرسن اس کا بنا دیا گیا تھا۔ یہ خبر اسی طرح رپورٹ ہوئی تھی اس وقت، اور تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت نے فورینزک سائنس کو گزشتہ برس ایک بل کے ذریعے اپنے ماتحت کیا۔ اب پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز فورینزک سائنس ایجنسی کی چیئرپرسن، جبکہ ان کے ماتحت 13 ارکان ہیں۔ اتھارٹی کے وائس چیئرمین کا انتخاب وہ خود کرتی ہیں۔ دیگر 13 ارکان میں سیکریٹریز، فورینزک ماہرین اور دیگر متعلقہ افراد شامل ہیں۔ اس سے قبل ڈی جی فورینزک بااختیار تھے، بااختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ اب یہ اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، وہ کسی بھی وقت ڈی جی کو ہٹا سکتی ہیں۔ پہلے ڈی جی کا فورینزک ماہر ہونا ضروری تھا، نئی ترمیم میں یہ پابندی ختم کر دی گئی، یعنی جن لوگوں نے جو سائنسدان نہیں ہے یا پھر جن کے پاس کوئی اسکل سیٹ نہیں ہے، آپ ان کو ڈی جی لگا دیں اور یہ اختیار آپ کے پاس آ گیا۔ تو اس پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ کہ ان کو معلوم تھا کہ ماضی میں جو سچویشن بنی پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے، اور فیوچر میں ہمیں اس پوزیشن کو استعمال کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس کا پہلے نتیجہ نکل آیا نا، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ ایک رپورٹ آئی، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ آپ نے سہیل افریدی کے حوالے سے نکالی۔ اب دیکھیں، جب آپ اداروں کو اپنے انڈر کرتے ہیں تو وہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جمہوریت کو اپنے انڈر کیا اور آپ نے کہا رجیم چینج اور ایک ہائبرڈ نظام، تو وہ کنٹروورشل ہو گئی۔ آپ نے پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا، وہ کنٹروورشل ہو گیا۔ اب اس فارم 47 کی حکومت آپ نے بنا دی، تو جو چیز آپ کے انڈر آ جائے گی، یعنی سیاسی
جو الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں یا پھر ایسی پوزیشن جو سیاسی پوزیشنز ہیں ان کے انڈر آ جائے گی، اور جہاں سے آپ نے انصاف اور قانون کو اس کو انشور کرنا ہو، تو سر وہ چیزیں پھر کنٹروورشل ہو جاتی ہیں. آج ایوان سارا کنٹروورشل ہوا ہے نا. تو یہ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کو بھی آپ نے ایک طرح سے یہاں سے اب جتنی بھی رپورٹس نکلیں گی وہ پولیٹیکل رپورٹس ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور دوستوں آپ کو یہ خبر دیکھ کہ محمد علی مرزا صاحب انہوں نے کچھ دن پہلے ایک کچھ اعداد و شمار کے حوالے سے کچھ کلیم کیا کہ دیکھیں پنجاب کے اندر زبردست کام ہو رہا ہے، اور اب جو سی ٹی ڈی کے معاملے کے اوپر انہوں نے کچھ باتیں کی. تو اس کے اوپر پاکستان میں لوگ اب ان کو ٹیگ کر کے اس کلیم کے حوالے سے بتا رہے ہیں پنجاب میں کئی ماہ سے کوئی زیادتی یا بدفعلی کا واقعہ نہیں ہوا، یہ محمد علی مرزا صاحب، یہ سب کچھ ممکن ہوا ایک عورت وزیر اعلیٰ کی وجہ سے جس نے سی سی ڈی بنائی اور قانون پر عمل درآمد کروایا. مرزا صاحب کے بارے میں اب یہ قانون پر کون سا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ دیٹ از اے مین کوشچن. لوگوں کو اٹھاؤ، کسی کو آپ چنیوٹ جا کر مار دو، کسی کو کہیں مار دو. دیکھیں عدالتیں اور قانون اس لیے ہوتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر کسی قسم کا کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، لیکن آپ کچھ ایسے ادارے بنا کر خود ہی فیصلے کریں گے تو پھر بگاڑ تو آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گا. چلیں اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ نمبرز بہت نیچے چلے گئے ہیں، لوگوں نے پھر چیزیں شیئر کرنا شروع کر دی. اب یہ 80s یا 90s نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ ایکسیس نہیں کر سکتے ریکارڈ کو. لوگ ایک منٹ سے پہلے آپ کے سامنے حقائق رکھ دیتے ہیں کہ اصل آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں. انجینئر صاحب جھوٹ بولنے میں بابوؤں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. ایک دوست نے لکھا ہوا ہے پنجاب پولیس کے اپنے ریکارڈ کے مطابق گزشتہ سال کے پہلے 11 ماہ میں پنجاب میں ریپ کے 3581 جبکہ گینگ ریپ کے 1227 مقدمہ درج ہوئے. تو یہ ایک آپ کو ایک ڈیفرنس جو ایک کمپیریزن ہے وہ لوگوں نے کیا ہے. تو یہ جھوٹ ہی ہے سر، اور کیا ہے؟ مرزا صاحب جو ہیں آئی ڈونٹ نو وہ یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں، کس کے کہنے پر کرتے ہیں، کیوں تحقیق نہیں کرتے؟ ویسے تو آپ نے بڑی تحقیق کی ہے. آپ ہر جو آپ کا مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والا پاکستان میں جو اسکالر ہے آپ ان کی باتوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر آپ اب تو میں کہوں گا جی کہ بیانیاں بناتے ہیں. دیٹس اٹ. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ یہاں پر مذہب بھی ہمیں اب سیاسی اس کو رنگ جو ہے ٹچ دیا جا رہا ہے. مذہب کو بھی خدا کے لیے پیچھے ہٹ جائیں اور اس ممبر کو استعمال مت کریں سیاست کے لیے. آپ کا جو کام ہے، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کمپیریزنز کرتے ہیں مختلف مکاتب فکر کے درمیان آپ کرتے رہیں. لیکن ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جی سیاست کو مذہبی ٹچ دے رہے ہیں، لیکن یہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ مذہب کو سیاسی ٹچ دے رہے ہیں. تو ایسا مت کریں اور اپنے کام پہ لگے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. لیکن جب آپ یہ اعداد و شمار کا یہ جو آنکڑے آگے پیچھے کریں گے نا تو لوگ پھر آپ کو آئینہ دکھائیں گے. پھر آپ جو کہانیاں سناتے ہیں، آپ کا کیا کام ہے کہ آپ عمران خان کے اوپر تنقید کریں اور اسے جوڑیں؟ دیکھیں تنقید وہ ہو جو حقیقت پر مبنی ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ماضی میں آپ ان کے گن گائیں اور آج آپ تنقید کریں. عمران خان اس وقت ایک قید تنہائی کاٹ رہا ہے، وہ مشکل میں ہے. اس کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے اور کنہوں نے بنائے؟ مرزا صاحب آپ بھی جانتے ہیں. ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ بھی ذرا فیصلہ کر لیں. اس کے اوپر بھی کوئی مناظرہ کروا لیں. ویسے تو آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آؤ مناظرہ کرو، تو اس کے اوپر بھی مناظرہ کر لیں کہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آج جو لوگ اپنے کیسز کو یہ کریں نا کسی دن بعد، جو ملٹری کورٹس کے سے سزائیں لوگوں کو بچوں کو ملی اور آپ کے پاس فیصلے کی کاپی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم ہوگا؟ فیصلے کی کاپی ملے، جا کر کسی عدالت میں آپ اس کو چیلنج کر سکیں. یہاں پر فیصلے کی کاپی موجود ہے، لوگوں کی سزائیں پوری ہونے والی ہیں. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ اس پہ تو کبھی آپ بات کریں. لیکن مرزا صاحب نے ایک ڈیفرنٹ قسم کا لوگوں کو جو ہے وہ سبق دینا شروع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ جی ان کو بھی ہدایت دے. بعض لوگوں نے تو لکھا کہ مرزا صاحب ایسا سفید جھوٹ بولنے سے پہلے کم از کم ہنا پرویز بٹ کی ٹائم لائن ہی آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. کبھی بات کریں نا کہ جن کے گھروں میں جا کر تصویریں اور ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں، کیوں بنوائی جاتی ہیں؟ کیا کسی بچی کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اسے سیغہ راست میں رکھنا کیا ہمارا مذہب اس بات کی تلقین نہیں کرتا؟ کیوں نہیں بات کرتے آپ اس پہ؟ کریں اس کے اوپر بات. تاریخ اس بات کا بھی فیصلہ کرے گی مرزا صاحب کہ آپ کس طرف کھڑے تھے 2026 میں جب لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا. انہوں نے دیکھیں وقت بدلے گا نا، انہوں نے بھی بدل جانا ہے. ان کی باتیں ہم یاد کرواتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے صبح ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.